क्या इसमें कौलो कील है ज़ाते नबी। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक अच्छी हेल्थ के लिए एक फिट बॉडी का होना बहुत जरूरी है, और एक फिट बॉडी के लिए बदन का मुतहर्रिक रहना जरूरी है। हम जो है ये नियत करें, फिट रहने के अंदर भी हमारे इस्लाम ने हमें फिट रहने पर उबारा है। सहाबा सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की सेहतें आप देखिए कैसी जबरदस्त हुआ करती थी। आखिर में वक्त बचेगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। यहाँ पर हमें ये नियत करनी चाहिए, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, नियत ये हो कि एक हेल्थी मोमिन एक कमजोर मोमिन से अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो मैं अल्लाह की पसंदीदा बन जाऊं, इसलिए ब्रिस्क वॉक का जो है आजकल बड़ा तस्वुर दिया जाता है कि भाई एक एक साथ हम बहुत ज्यादा चले, उससे बेहतर है कि हम हल्की फुल्की वर्जिश करें, और वो कई मरतबा करें दिन भर में। ब्रिस्क वॉक जो है तेज कदमों से चलना, इसके बारे में आज कहा गया है कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे डिप्रेशन दूर होता है, एक सेल्फ एस्टीम इंसान के अंदर पैदा होता है, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, उसकी बोन डेंसिटी से बढ़ आती है, उसके जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो वेल फंक्शनिंग उसके अंदर होती है। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत क्या थी पता है आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे-छोटे कदम डालते थे और तेज़-तेज़ चलते थे। ऐसे चलते थे जैसे एक इंसान ढलान से उतर रहा हो, ढलान की तरफ उतर रहा हो। यानी एक ऊंचान से ढलान की तरफ हम कैसे जाते हैं? फटाफट अपने आप पैर गिरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही कदम रखते थे। तो हम जब 5 वक़्त नमाज़ को जाते हैं एक मुसलमान मस्जिदों में, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक़्त हल्की-फुल्की वॉकिंग होती रहती है। आप वेस्ट के अंदर देखिए या फिर हमारे इधर देखिए, आप बड़े-बड़े शहरों में भी कि शाम के वक़्त में लोग गार्डन की तरफ निकल जाते हैं और फिर हल्की-फुल्की वॉक हाथ-पैर हिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना? और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इमेजिन कि सुभान अल्लाह, एक मोमिन नमाज़ के ज़रिए से दिन भर में कितनी मर्तबा ये हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर रहा है। तो आइए नमाज के बेनिफिट्स हम देखें कि कितनी जबरदस्त है। नहीं, एक नॉन मुस्लिम को बेचारे को अलग से मतलब ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक मुसलमान उसकी नमाज ही उसको दिन भर में कितनी मर्तबा उसकी जो है हल्की फुल्की वर्जिश हो रही है। एक हम देखते हैं कैसे आजकल तो यानी फैक्ट्रीज के अंदर भी और वर्किंग प्लेसेस पे भी ये इजाज़त दे दी गई है कि भाई आप थोड़ा-सा उठो, चलो फिरो, हाथ-पैर हिलाओ, थोड़ा-सा हल्की-फुल्की आप एक्सरसाइज करो। तो ये आजकल लोग करते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान जब सुबह उठ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, दोपहर ज़ोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, मगरिब पढ़ रहा है, इशा पढ़ रहा है, और किसी आइए हम शुरुआत करते हैं। नमाज में दायमी खूबसूरती का राज़ है। वॉशिंगटन में एक जो है म्यूजियम के अंदर एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक अल्लाह वालों को देखा, उनके चेहरे पर ज़बरदस्त नूर था। कहा कि आपके ये चेहरे पर आप इतना ग्लो क्यों है, आप जानते हैं? तो इन्होंने कहा कि बताइए आप। तो कहा कि जो मुसलमान इबादत ज़्यादा करते हैं ना, उनके चेहरे पर नूर होता है। जो ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, उनके चेहरे पर नूर होता है, नमाज़ पाँचों वक़्त की पाबंदी से पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि भई ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि भई नमाज़ से चेहरे पर सुलह का नूर पैदा होता है। कहा, जी, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक चीज़ बता रहा हूँ कि जब मुसलमान हेड डाउन करता है नमाज़ के अंदर, यानी वो जब सजदे में जाता है, तो उसकी जो पोज़ीशन होती है वो इस तरीके से होती है कि उसका सर जो है नीचे की तरफ होता है उसके हार्ट से। अब जो रूटीन में ये होता है कि दिमाग जो है इंसान का ब्रेन ये ऊपर होता है, और यहाँ तक जो है ब्लड फ्लो, इतना ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर कुछ वक़्त इंसान ऐसा निकाल ले कि वो हेड डाउन पोज़ीशन में, यानी बॉडी ऊपर और सर नीचे, हार्ट ऊपर और सर नीचे, ऐसे अगर वो पड़ा रहे, तो जो उसका नेक के ऊपर का हिस्सा है, मीन्स हमारी ज़ुबान में इसको एचएनएफ कहते हैं ना, हेड, नेक एंड फेस। तो ये जो एचएनएफ है उसका हेड, नेक एंड फेस, इसमें उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है एफिशिएंट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसके चेहरे पर निखार आता है और उसकी स्किन खूबसूरत होती है,
اور اس کی آنکھیں جو ہے بہت زیادہ تیز نگاہ ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنے فائدے بتائے بھئی، ہارٹ پرابلم نہیں ہوتی، آئی سائٹ پرابلم نہیں ہوتی، ہے نا؟ اور جو ہے اس کے فیس بیوٹی بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر! پھر رکوع سے جب انسان رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، یعنی ایک-ایک ایکسرسائز دیکھیے، ایک-ایک آپ رکن دیکھیے نماز کا، اللہ اکبر! یہاں پہ انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے، جھک رہا ہے، یہاں پہ جب انسان اسی پوزیشن میں رکوع کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے باڈی کا پوسچر ٹھیک کرتی ہے۔ جب انسان رکوع کے اندر جاتا ہے تو اس کا جو ورٹیبرل کالم ہے وہ اسٹریٹ پوزیشن میں آتا ہے۔ دن بھر میں اس کو یہ موقع نہیں مل پاتا، لیکن جب رکوع میں ہوتا ہے تو اس کی باڈی پارٹس اسٹریچ ہوتے ہیں، خاص کر مرد جب رکوع میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے ہاتھوں کو بدن سے جدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں بھی جدا ہیں اور ایک پریشر ہوتا ہے ایک ان کے اوپر، وہ جو ہے پیٹھ سیدھی رکھتے ہیں، تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لوور بیک پہ ہیل ہوتا ہے، ان کا ہپ، ہمارے جو ہے ہپ پین ریلیف انسان کو ملتا ہے، نی پین ریلیف ملتا ہے رکوع کی پوزیشن میں، ہے نا؟ اور پھر جب اس طریقے سے ہم بیٹھتے ہیں قاعدے کی پوزیشن میں تو اللہ اکبر! یعنی آپ، ہم جس وقت میں آیوروید جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کی نماز میں 121 آسن چھپے ہوئے ہیں۔ میرا وائوا تھا اس کے اندر، وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے تم بتا سکتی ہو؟ تو میں نے بڑی مشکل سے کچھ آسن بتائے، انہوں نے کہا تمہاری نماز میں پورے 121 آسن یوگا کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اکبر! ایک مسلمان آپ دیکھیے، پھر اس کے علاوہ جو یہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہے، اس کا نمازوں کا وقت آپ دیکھیے کتنا زبردست ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو وہ اس کی باڈی جو ایک سلو موڈ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ابھی رات میں سو رہا ہے تو ایک سلو موشن میں باڈی آ جاتی ہے۔ اب وہ جب صبح میں اٹھتا ہے تو اس کی شوگر لیول کم ہوتی ہے، رات بھر میں ڈائجیشن کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ صبح میں جب اس کی شوگر لیول ڈاؤن ہوتی ہے تو ہم سے کہا ہلکی پھلکی نماز ہے ہماری فجر کی نماز 4 رکعت۔ پھر دوپہر میں وہ ماشاءاللہ لنچ کر لیتا ہے، اب بھی اس کا شوگر لیول ایک دم سے اپ ہو گیا، اب اس سے کہا گیا کہ 12 رکعت پڑھے، ہے نا؟ تو 4 رکعت فرض ہے، باقی آپشنل، لیکن 12 رکعت پڑھے تو یہ کیا ہوا کہ آپ کی جو ہے ورک آؤٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی شوگر برابر لیول پر آ جاتی ہے۔ پھر شام میں کچھ ناشتہ وغیرہ کیا، ہلکی پھلکی 7 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں عصر کی اور 7 رکعت مغرب کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ڈنر کے بعد ہم کو جو یعنی ڈنر کے عشاء کی نماز جو دی گئی ہے، ابھی ہیوی ڈنر کیا ہے تو 17 رکعت ہے۔ آپ سوچیں گے ظہر کی 12 اور عشاء کی 17، تو سبحان اللہ! ظہر کے بعد اس کو پھر سے کام کرنا ہوتا ہے، ابھی دن بھر باقی ہے نا؟ تو وہ اس کا ورک آؤٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن عشاء کے بعد چونکہ اب اس کو سونا ہے تو اس لیے نماز میں رکعتیں اللہ اکبر تھوڑی سی زیادہ۔ نماز کے بے انتہا فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ ہو تو بتائیں؟ جوائنٹس کے اندر جو ہے اس کی تقویت ملتی ہے، اس کے ایبس کنٹرول میں آتے ہیں، اس کا بلڈ فلو ٹھیک ہوتا ہے، ڈائجیشن ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر نماز کے لیے کتنے ہائیجین بتائے گئے ہیں، وہ سارے ہائیجین ایک مسلمان کو مل جاتے ہیں۔ یوگا کے اندر آپ دیکھیے کیا ہے، وہ دھیان لگاتے ہیں، پرانایام کرتے ہیں، ہے نا؟ میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے انسان کو یہ نماز کے اندر اللہ اکبر سے لے کے سلام پھرنے تک کیا ہے بھائی، سب میڈیٹیشن ہی تو ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کی خاطر پڑھو۔ تو بے شمار فائدے ہیں، کوئی ایک ہے تو بتائیں؟ انسان پالسی سے بچ جاتا ہے۔ تراویح رمضان میں چونکہ ہمارے کھانا جو ہے اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلریز برن کرنے کے لیے تراویح دے دی کہ بابا 20 رکعت یہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اخروی فائدے بھی بے شمار اور دنیاوی فائدے بھی، اللہ اکبر! ہم کو اسلام یہ تصور دیتا ہے لکلی دوا دائن دواؤن، ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہم کو ابھارا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا ہر بیماری کی دوا کو تلاش کرے۔ تو آپ دیکھیے حدیث پاک میں ایکسرسائز کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں لوگوں کو ابھارا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی شکلیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بھی دوڑ لگے، صحابہ کی آپس میں دوڑ لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہارس رائڈنگ کی دوڑ ہوا کرتی تھی، حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ ایسے زبردست تیز دوڑنے والے صحابی تھے کیونکہ وہ گھوڑوں کو بھی ہرا دیا کرتے تھے، گھوڑے پیچھے رہ جاتے تھے، وہ آگے نکل جاتے تھے۔
स्विमिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है। तीर अंदाज़ी और तलवारबाज़ी के ज़रिए से सहाबा के अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सरसाइज़ को उभारा करते थे। फिज़िकल फ़िटनेस जो है इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लगाया करते थे। एक छोटे से सहाबी जो है एक बच्चे इसरार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा ये बड़े को पछाड़ के बताओ, तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो उसने वाक़ई पछाड़ के दिखा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ले लिया साथ में जिहाद के अंदर। तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। तो हमारा इस्लाम हमको फिट रहने पर उभारता है। आइए हम चलते हैं स्लीप मैनेजमेंट की तरफ। तो इस्लाम ने हमको सोने की सुन्नतें सिखाई। आप देखिए, खुद ही देखिए कि एक-एक सोने की सुन्नत कैसी ज़बरदस्त है। हमसे ये बताया गया है कि नींद को पूरी करना भी ज़रूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें ये बताया गया कि नींद पूरी करो। एक सहाबी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन रात भर जागती थी। एक मर्तबा आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्होंने 2 सुतूनों से रस्सी बाँधी है, खुद को बाँधे रखा है रात का वक़्त। कहा क्यों? तो कहा कि ये रस्सी इसलिए बाँधी कि कहीं गिर ना जाऊँ, मेरे ऊपर नींद ना गालिब आ जाए। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया करो, जब नींद आया करे तो सो जाया करो और नींद ख़त्म हो जाए तो फिर अल्लाह की इबादत कर लिया करो। इतना नहीं जागा करते, इस तरीके से दूसरी जगह आता है रिवायतों में कि एक सहाबी का तज़किरा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि रात भर जागते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं। आप ने उनको बुलवाया और उनसे कहा कि तेरे बदन का भी तेरे ऊपर हक है। मैं तो कभी जागता भी हूँ और सोता भी हूँ ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठ भी जाया करते थे और फिर रात में सो भी जाया करते थे। तो सोने की आप सुन्नतें देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जल्दी सोने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बातचीत करने को नापसंद कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कोई सख्त नापसंद था कि इंसान इशा के बाद बातचीत करे। सोने से पहले भी कहा कि अपने डोर को लॉक कर ले, लाइट को बुझा दे, अगर वो आग की अगर बत्ती है तो फिर तो उसको बिल्कुल बुझा दे, लाइटों को ऑफ कर दे और अपने यूटेंसिल्स को ढाँक ले। हम नहीं जानते कि आसमान से कौन-सी वबा, बला, बीमारी नाज़िल हो रही हो, मुज़िर चीज़ें नाज़िल हो रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको कांसेप्ट दिया गया है स्लीप का। सोने की सुन्नतें आप जितनी देखें, हर सुन्नत में आपको हिकमत नज़र आएँगी, है ना? हम शुरुआत करते हैं बेड झटकने से इंशाअल्लाह कि जिस वक़्त हम सोने के लिए आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि अपने बिस्तर का एरिया क्लीन करें, बेड को साफ करके सोएँ। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ये किया करते थे, हमसे कहा कि अपने बेड को पहले स्लाइटली उसको जो है सोने से पहले क्लीन कर लिया करें। उसकी वजह बताई, क्यों? क्योंकि इसलिए फॉर ही डज़ नॉट नो व्हाट केम ऑनटू इट आफ्टर ही लेफ्ट। जब उसने बेड को छोड़ा था तो उसको क्या पता उसके जाने के बाद यहाँ क्या आया था। आज साइंस कहती है कि जब इंसान सोता है रात में उसके बॉडी से जब जब वो ग्रोथ हो रही है ना मुस्तकिल, तो डेड सेल उसकी बॉडी से निकल रहे हैं और उसकी वजह से जो डेड सेल जो है उसके बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से उसको स्किन डिसीजेस हो सकते हैं और दूसरी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा भी आप देखिए कोई मुजी जानवर आ गया, किसी ने कुछ जहर, कोई बिच्छू अगर बैठा है, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसेक्ट है अजीब-ओ-गरीब, है ना? कि जो तो सुभान अल्लाह कितनी तारीफ़ें करें तो कम है। राइट साइड पर सोने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि सीधी जानिब सोया करें और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीधी जानिब सोया करते थे। अपने जो है दाएँ गाल के ऊपर दायाँ हाथ रखा करते थे और इस तरीके से तो इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आप देखिए कोई सुपाइन पोज़ीशन में सोए या कोई उल्टा सोए, तो ये जो हमारा कर्वेचर है वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, इसके अंदर कर्व्स होते हैं। आप देखिए सर्वाइकल की साइड से, एक थोरैसिक की साइड से और एक लुम्बार की साइड से नीचे की तरफ। ये स्ट्रेट नहीं है, साइड से अगर हम देखें तो इसके अंदर कर्व्स होते हैं। जब ये कर्व्स को लेकर इंसान लेटता है, तो अगर वो यानी चित लेटा है या उल्टा लेटा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो है वर्टिब्रल कॉलम, ये रेड जो दिखाई दे रहा है, उसकी वर्टिब्रल कॉलम पर कंप्रेशन आ रहा है। उसपे जो है दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर उसको लोअर बैक पेन है और बैकएक है और सर्वाइकल पेन है और फिर इसी तरीके से सियाटिका है और इस किस्म की जितनी भी बीमारियाँ हैं इसकी वजह से ही होती हैं। इसीलिए सीधी करवट सोना चाहिए। दूसरी
شکل یہ ہو سکتی ہے کہ انسان الٹی کروٹ اچھا الٹا سونے سے تو باقاعدہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک شخص الٹے لیٹے ہوئے تھے، آپ سب نے ان سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، ایسے مت لیٹو، یہ غلط طریقہ ہے لیٹنے کا، اس کا مفہوم ہے آپ کے قول کا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیٹنے کو پسند نہیں کرتے، الٹا لیٹنے کو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایسے تو یہ تو جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لٹا کے عذاب دیں گے۔ تو جو سنت پر عمل کر رہا ہے اس کو دیکھیے آپ کیسے فائدے مل رہے ہیں۔ جب ہم رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں نا تو ہمارا ہارٹ جو ہے یہ لیفٹ میں ہے، ہمارا جو اسٹمک ہے وہ بھی لیفٹ میں ہے۔ جب ہم لیفٹ میں سوئیں گے تو کیا ہوگا کہ سارا کے سارا باڈی کا پریشر ہارٹ کے اوپر آ رہا ہے، سارا کے سارا باڈی کا پریشر اسٹمک کے اوپر آ رہا ہے، اور پھر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک پریشر بن رہا ہے، ایک دباؤ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ ہمارا efficiently پمپنگ نہیں کر پاتا۔ جو انسان رائٹ سائڈ میں سوتا ہے، اچھا یہ جو میں نے یہاں پر جو پیراگراف ہے یہ دراصل ایک ریسرچ اسٹڈی کا میں نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کیا ہے نا، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پر سونے سے یہ آپ کے برین کے لیے بھی بیسٹ ہے، الزائمرز جیسے ڈیسیز، پارکنسنس جیسے ڈیسیز، نیورولوجیکل جتنے ڈیسیزز اس سے آپ بچتے ہیں، آپ کے لیے ڈائجیشن کے لیے بہترین ہے، آپ کی سلیپ اس سے اچھی ہوتی ہے، سلیپ لیسنس کا جو مرض ہے اس سے دور ہوتا ہے، اور ہارٹ کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسٹمک کے لیے، آنتوں کے لیے، کیونکہ کھانا آگے جب جانا ہے اس کو آنتوں میں جانا ہے، پیٹ پر پریشر ہوگا تو وہ کولونس میں اور انٹسٹائن میں نہیں جا پائے گا، اور ایفیشینٹ ہماری جو ڈائجیشن نہیں ہو پائے گا، جو ہمارے ایسڈ اور ڈائجسٹو انزائمس ہوتے ہیں وہ ایفیشینٹلی ہمارے فوڈ پارٹیکلز تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کو ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی اور انڈائجیشن اس قسم کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ہوتی ہے، درپیش آتی ہے۔ تو اللہ اکبر، بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی سونے کا حکم دیا۔ جلدی سونے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے نا رات کا، ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے الارم فٹ کیے ہوتے ہیں، تو یہ الارم خود بخود انسان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ آپ کا سونے کا ٹائم ہے۔ تو جو رات کا ابتدائی حصہ ہے یہاں پر جو ہمارے باڈی سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں وہ انسان کو ایک سلپری پوزیشن میں جب لے جاتے ہیں تو اس کے جو ہے بدن کے جو ہے برین کو اسٹیمولیشن ملتا ہے، اور سارے اعضاء جو ہے ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور ریپیئر کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو یہ ابتدائی رات کے نائٹ کے ہمارے سٹارٹنگ کے حصے میں یہ سیکریٹ ہوتے ہیں، تو ہم وہی سے کو وقت گویا کہ مزدور جس وقت کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس وقت کو دوسرے کاموں میں برباد کر دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جلدی سوئے۔ اب جب رات میں آپ جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رات کی نیند پوری ہوگی۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے رات میں جلدی سونے سے مدد لے، یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو جب ہم رات میں جلدی سوئیں گے تو صبح کی سحر گاہی، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بھئی آج نوجوان جو ہے راتوں کو دیر سے سونے کے دل دادا ہو گئے ہیں، اور صبح کو دیر سے اٹھنے کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو بھولا، دین کو بھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھولا، اس لیے آج مسلمان اور فحاشی میں لگ گیا، عیاشیوں میں لگ گیا، اس لیے وہ آج بہت پیچھے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے جتنی سلپ مینجمنٹ کے آج کورسز ہو رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے، تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بابا ہم یہ کوٹ تو سنتے ہیں ارلی ٹو ویک، ارلی ٹو سلیپ، ارلی ٹو رائز، ویک میک مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، ہے نا؟ اب یہ تو ہم کو کنسپٹ دراصل اسلام نے دیا، یعنی وہ جو ہے ہم اسلام کو چھوڑ کر رسوا ہوئے، اور وہ اسلام کو تھام کر، یعنی اسلام نہیں ہے لیکن اسلامی تعلیمات ان کی علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ انڈیا میں رہتے تو کیا دیکھا اور امریکہ آپ جا کر آئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیا میں، امریکہ کے اندر میں نے مسلمان تو نہیں دیکھا لیکن اسلام ضرور دیکھا ہے۔ کہ وہ ساری تعلیمات جو ہمارے دین ہم کو سکھاتا تھا وہ انہوں نے لے لی، اور انڈیا کے اندر میں نے مسلمان تو دیکھا ہے لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھے، عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے وقت نکالے۔ ایک خاتون کی زندگی میں تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنی نیند کو پورا بھی کرے صحیح، اور وہ صبح کے تڑکے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے آنچل کو پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے
سارے حالات کو رکھے، پھر دیکھیے تہجد کے وقت میں اللہ کیسی دعائیں سنتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے بے شمار فائدے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ bless my nation in their early mornings۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے بورکا لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت کو بابرکت بنایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال آ گیا تو ساری باتیں ختم۔ یقیناً آپ دیکھیے کہ جو ارلی رائزر ہوتے ہیں وہ دنیا میں جتنے کامیاب لوگوں کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، وہ سب آپ کو ان کے اندر یہ چیز کامن نظر آئیں گی کہ وہ سب ارلی رائزر تھے۔ تو یہ تو ہم کو اسلام نے سکھایا کہ آپ صبح میں جلدی اٹھے، تہجد پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ وہ بین النومین یعنی دو نیند کے درمیان عبادت کیا کرتے تھے، 2 مرتبہ نیند لیتے تھے۔ تو آپ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو جسم ہے ہمارا یعنی فزیکلی اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ جو 2 سے لے کے 4 کا وقت ہے اس میں انسان کو گہری نیند آتی ہے، تو ہم رات میں عشاء بعد فوراً سو جائیں اور صبح میں انشاءاللہ تہجد کے وقت کے لیے ہم اٹھ جائے 4 بجے سے، پھر ہم 2 بجے سے پہلے اگر تہجد پڑھ لے تو پھر ہم 2 گھنٹہ سو سکتے ہیں، 3 گھنٹہ سو سکتے ہیں، پھر آپ فجر کے لیے اٹھیں تو انشاءاللہ آپ کی نیند بھی پوری ہوگی اور آپ کا اگلے دن کا مینجمنٹ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب ہم مارننگ میں جلدی اٹھ جاتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹیوٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے، ایک انرجیٹک ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت برکت ہوتا ہے اس وقت میں۔ آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ اس سنت پر عمل۔ جب آپ صبح صبح اپنے کاموں کو نپٹائیں گے آپ اپنے دن میں بہت زیادہ برکتیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک یہاں لاسٹ سنت ہم انشاءاللہ لیں گے قیلولہ، جس کو کہتے ہیں مڈ نیپ۔ امیزنگ فیکٹس سے ہیں، امیزنگ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ٹیک اے شارٹ نیپ فار ڈیوز ڈو ناٹ ٹیک نیپس، یعنی آپ قیلولہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا جس کا مفہوم ہے کہ آپ دوپہر میں سویا کریں، کیونکہ وہ شیطان ہے جو نہیں سوتا دوپہر میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم کو یہ عمل مبارک سنت نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج اس کو سارا کے سارا سائنس اس کو پاور نیپ کہتا ہے، جانتے ہیں ہم پاور نیپ یعنی تھوڑی دیر دوپہر میں سونا، اس سے انسان کی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے اور اتنی بوسٹ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے دن بھر میں دوسرے کام اس کے لیے آسان۔ ہاں جاپان کے اندر، چین کے اندر باقاعدہ اب تو یو ایس کے اندر بھی سنا ہے کہ کمپنی کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کمپلشن لگا دیا گیا ہے کہ آپ دوپہر میں ½ گھنٹہ 20 منٹ سوئے پھر دوبارہ کام کریں۔ وہیں پر وہ لوگ دیکھیے آپ یہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، وہ لوگ وہیں پہ سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سائنس آج کہہ رہا ہے کہ اس کے بینیفٹس ایسے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے 30% یعنی ان کی جو ہے کمپنیز کو فائدہ ان کا بڑا ہے، اتنا امپرومنٹ آیا ہے امپلائیز کو تھوڑا سا نیپ دینے کی وجہ سے۔ تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور الرٹنس انسان کی بوسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی اسپرٹ بوسٹ ہوتی ہے نا۔ پاور نیپ یور وے ٹو اے اسمائل، ایک انسان ہسمکھ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریس دور ہو جاتا ہے۔ یہ میراکولس ہے، یعنی الحمدللہ ایک ایک سنت آپ دیکھیے کیا ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دین ہم کو دیا تھا اور ہم کدھر چلے ہیں، کدھر کی ہم تمبکتویا کھاتے پھر رہے ہیں، جبکہ سارا کے سارا کامیابی کا دار و مدار ہمارے خود کے دین میں تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تھا۔ الحمدللہ کتنی پیارا دین ہم کو ملا ہے۔ امید کہ الحمدللہ آج بات ہم کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئیے ہم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنی زندگیوں کو سنتوں سے ہم آباد کریں گے، کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ کہ آج سے ہم اپنی تمام زندگی کو سنتوں پہ قربان کر دیں گے۔ دنیاوی فائدے تو بے شمار مل ہی رہے ہیں، اخروی فائدے بھی ہم کو نصیب ہوں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفاتون، یہ اللہ کا اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ کے نبی سے، تم اللہ سے محبت کا جب دعویٰ کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، تم کو دنیا آخرت کی کامیابی مل جائیں گی۔ کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور آپ سننے والیوں کا بھی اور ہماری پوری ٹیم کا میں شکر ادا کرتی ہوں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، اور ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان چھڑکنے والا بنائے، آپ کی سنتوں کو زندگیوں میں زندہ کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں سے ہماری زندگی کو آراستہ و پیراستہ کرے، اور ہمارے زندگی میں اس یقین کو راسخ کر دے، کامل کر دے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی 100% کامیابی ہے۔ آپ سے ایک یہاں پر اعلان کرتی چلو کہ یوتھ لیکچرز ہمارے سیرت النبی سیریز کے الحمدللہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، جس کی یہ ایک کڑی تھی آج، یہ سننا ایز سائنس۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ ہر سنڈے کو اور تھرسڈے کو رات 8:30 بجے یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی لنک پر ویمنس ونگ کی انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرامز اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قبولیت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بھی ہم کالج میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں یا جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے جی باہر کے ماحول سے، تو ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ جو دینی طبقہ ہے یا مسلمانوں کی طرف سے ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مطلب جو ہمارا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کا، تو ہمیں مطلب اس عقیدے کو ہی ماننا چاہیے، مطلب اس پر ہی ایسا ہے کہ آنکھ بند کر کے یقین کرنا چاہیے۔ تو وہ سائنس کے بارے میں مطلب بات کرنا نہیں چاہتے یا ایسا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہم بھی سائنس کے بارے میں بات نہ کریں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مطلب ہمارا اسلام سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا اگر کوئی ہم سائنٹیفک ریزننگ چاہیں کسی آیت کے پیچھے یا ہم کچھ کو ریلیشن چاہیں قرآن اور سائنس میں، تو کیا یہ وجہ یا منطق ڈھونڈنا غلط ہے؟ بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہی آپ اس کو کہہ لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ دراصل ایک مومن کا بنیادی یعنی فیتھ جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر سائنس کو انسان اسلام کے پیمانے پر تولے تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن سائنس کے پیمانے پر اسلام کو تولے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گی کہ ایک سونار ہوتا ہے نا، سونار، آپ نے اس کے پاس کی ترازو دیکھی کیسے چھوٹی چھوٹی ترازو ہوتے ہیں اس کے پاس؟ تو وہ سونار اگر اپنے ترازو پر اس کو کہے کہ آپ احد کا پہاڑ تولے یا ہمالیہ کو تولے، تو کیا وہ تول سکتا ہے؟ وہ ناممکن ہے، وہ تول ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے سائنس کے ترازو پر ہم اسلام کو نہیں تول سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ہم نہیں تول سکتے، کیونکہ سائنس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جب اپنی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اسلام پر آ کے پہنچتا ہے۔ لیکن اب اگر آپ اسلام کو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر آپ سائنس کے پہلو پر تولنا چاہیں تو یہ چیز غلط ہوگی، ہے نا۔ لیکن ہم کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا اور مبارک دین دیا ہے، میں آپ کو قرآن کریم سے کئی آیتیں کوٹ کر کے بتا سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکچر میں، آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ آنکھ بند کرو، افلا تعقلون، آپ عقل کیوں نہیں بناتے؟ افلا یتدبرون، سوچتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ آپ آئیے آسمانوں کی طرف دیکھیے، زمین پر غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ علم الآدم الاسماء کلها، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری صفات، تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کو ڈھونڈنا، سائنس، انسان کے اندر اللہ نے ایک، مجھے شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لالچ رکھا ہے، جب اس کو کوئی چیز کا بینیفٹ معلوم، آپ میڈیکل سٹڈیز آپ پڑھ رہی ہے، دن رات ایک کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد مجھے سکسیس ملنی ہے نا، آپ رات رات بھر جاگ کے آپ پی جی کے آپ کے پریپریشن کر رہی ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو مجھے ملنے والی چیزیں وہ یہ ساری چیزوں کو، میری مشکلوں کو سالو کر دیں گی۔ تو اسلام نے جو الحمدللہ ہم کو جو کہا ہے، ہم سے جو یہ کہا ہے کہ اب آپ اسلام جو ہم کو دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے،
تو ہم کو بار بار قرآن کریم علم الآدم الاسماء، انسان کو چیزوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے سکھائی، چیزوں کے نام سکھائے، پھر چیزوں کی صفات سکھائی، ہے نا؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں افلا ینظرون الی الابل، زولوجی پڑھو، افلا ینظرون الی الابل، یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آپ، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اس کو کیسے بنایا، الی السماء کیف، ایسٹرولوجی آپ دیکھیے، کہ آسمانوں کی طرف دیکھیے اس کو کیسے بنایا، الی الارض کیف سطحت، آپ زمین کو دیکھیے اس کو اللہ نے کیسے، جغرافی پڑھیے آپ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے الی الجبال کیف سطحت، آپ دیکھیے پہاڑوں کو دیکھیے، ٹیکنالوجی قرآن میں بیان کی گئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ان کو میکینیکل انجینئر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے گویا کہ ان کو سول کا نالج تھا، وہ زبردست، انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی کہ انہوں نے اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا، اس میں کاپر ڈالا، ہے نا، اسٹیل کا یوز کیا گیا تو یہ اسٹیل ٹیکنالوجی جو آج کل نکلی ہے نا، اسی طرح فرمایا کل سیرو فی الارض، ہسٹورک، آپ فیکٹس معلوم کریں، جائیں زمین میں، آپ سیاحت کریں، دیکھیں، یہ لوگ جا کے دیکھتے کیوں نہیں کہ زمین میں اس سے پہلے والے لوگوں کو اللہ نے کیا حشر کیا، تو یہ سب کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ دلیلیں ہی تو ہے کہ اسلام نے کبھی بھی سائنس سے انسان کو نہیں روکا، تو انسان ایک حریص ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بابا جب اس کو یہ بینیفٹس پتا ہوتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ملے گا، دنیا میں بھی یہ فائدے ہیں، تو وہ اس کو اور شوق سے کرتا ہے، اسی لیے ہم اس کو سائنس سے ورنہ سائنس کے پیمانے پر ہم اسلام کو نہیں ناپتے، الیاذ باللہ، تو یہ چیزیں اصل میں یہ کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی دو الگ علوم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہے ہمارے حضرت جی مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہے کلام اللہ، یعنی ایک اللہ کا کلام، اس میں بھی آیتیں ہیں، اور ایک اللہ کا کام، اس میں بھی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام کا علم یعنی قرآن کا علم، ٹھیک ہے، اس میں بھی آیتیں ہیں، اور ایک ہے اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کام یعنی یہ کائنات، یہ مخلوق، یہ چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ فضائیں، تو ان کا علم، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کا علم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے کام کی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے لیے آیت ہے سورج میں، ان کے لیے آیت نشانی ہے چاند کے اندر، ان کے لیے نشانی ہے زمینوں کے اندر اور سمندروں کے اندر، کہ ہم نے کیسے اس کو مسخر کر دیا، تو یہ تو اللہ ہی کہہ رہے ہیں ہم کو، ہے نا، کہ ہم یہ چیزوں کا علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سائنس کا علم، بلکہ آپ اپنی انشاءاللہ اپنی اس ڈگری کا استعمال، جیسے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، ان کو ایگریکلچر فیلڈ میں ماہر تھے، وہ ان سے کہا کہ انہوں نے جو عزیز مصر تھا، بات لمبی ہو جائیں گی، کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کی آپ بادشاہت دے دو، میں اس فن کا ماہر بھی ہوں، علیم ہے نا، جانکار بھی ہوں، نالج بھی رکھتا ہوں، یہ پروفیشن میں بہترین طریقے سے انجام دوں گا، اور حفیظ بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ تو آج تو الٹا ایسے پروفیشنل کی ضرورت ہے جو دین کا علم جانتے ہو، اور ایسے علماء کی ضرورت ہے جو اپنے جو ہے دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہوں، پروفیشن میں بھی ماہر ہوں۔ امید کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ آج کل جیسے ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے یوتھ میں، مطلب ڈپریشن، اسٹریس لیول، یہ سب، جی جی تو اس جی سے بچنے کے لیے ایک یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ میوزک سنیے، مطلب اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اس سے، نیند نہ آتی ہو تو نیند آنے کے لیے بھی ایک الگ طریقے کا میوزک ہوتا ہے کچھ، جسے سن کر نیند آ جاتی ہے۔ دین تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، مطلب میوزک تو حرام ہے، تو اس چیز کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے یا کیسے سمجھنا ہے کہ کیوں حرام ہے میوزک، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کو کیسے کانٹرڈکٹ کرنا ہے آج کے یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی میوزک جی فائدے جی مند ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ یہ بھی جو ہے نیڈ آف دا آر، اس کو آپ کہہ لیں، کیونکہ آج جو نوجوان نسل میوزک میں بری طریقے سے پھنسی ہے، اس میں یہ چیز کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو چیز فوربیڈن ہے، جو چیز اسلام میں پروہیبیٹڈ ہے، اس میں
انسانوں کا اپنا نفع ہے، اس میں ہمارا ہی اپنا نفع ہے، انسانیت کی نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو حرام کیا ہے۔ موسیقی میوزک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آلات توڑنے کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، ہے نا۔ تو یقیناً ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ میوزک میں ضرور ایسی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں۔ آج آپ اس بات کو تو سمجھتی ہوں گی انشاءاللہ کہ میوزک جو ہے اس کے اندر ویوز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ویوز ہوتی ہے، ایک اس میں فریکوینسی ہوتی ہے، لہریں ہوتی ہیں۔ آج جو ہے سائنس اس بات تک اس نے ریسرچ ورک اس کا ہوا ہے کہ دماغ کے جو سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک ہمارا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے چیزیں اپنے آپ ہمارے انفارمیشن محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ چیز اسٹور کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک گھوڑے کو اندر لایا اپنے کمپاؤنڈ کے اندر، تو وہ گھوڑے پر جو مکھیاں بیٹھی تھی وہ بھی اپنے آپ اندر چلی آئی۔ تو اس ٹیکنالوجی کو آج انسان نے سیکھ لیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایسی یعنی جس کو کہتے ہیں ہم خوشبو بنا رہا ہے، ایسی آرڈر، ایسے جو ہے اسمیل ایسی بنا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کے دماغ تک پہنچ جائے۔ نوجوان طبقے میں یہ چیزیں پھیلی ہے کہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی خوشبوئیں بنی ہیں کہ میل فیمیل سے اور فیمیل میل سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی چیزیں ہمارے سماج میں فحاشی، بے حیائی عام کر رہی ہے۔ تو یہ دماغ تک ان کے لیے انفارمیشن بھیج دینا انوالنٹریلی سب کانشیس مائنڈ میں آسان ہو گیا ہے۔ اسی کو انہوں نے میوزک کے ذریعے سے بھی عام کیا ہے۔ اچھا، آپ اگر چاہے تو اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اندر، آپ ڈالیے میوزک اور بیک ٹریکنگ، BACKTRACKING، بیک ٹریکنگ۔ آپ دیکھیں گے، آپ حقل حیران ہوتی ہے کہ یہ جو فریکوینسی ہوتی ہے ویوز کی میوزک کے، اس کے اندر اس کو وہ سلو ڈاؤن کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور اس کے اندر ایک خفیہ میسج وہ فٹ کر رہے ہیں آج بیک ٹریک کی شکل میں۔ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک میوزک اگر شروع ہے تو اس کے پیچھے عجیب عجیب ایک ساؤنڈس ہوتی ہے، تو جو کنٹینیوس میوزک سن رہا ہے اس کی سمجھ میں وہ نہیں آتا، لیکن وہ فریکوینسی کے اندر ہڈن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس انداز میں کہ میوزک کے ٹریک میں کوئی فرق بھی نہ آئے اور ساتھ میں وہ میسج بھی ہم فٹ کر دیں۔ تو انہوں نے اس کو ٹرائی کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ایسی ان کو کامیابی ملی کہ جب بھی انہوں نے پہلے دیکھا کہ جو فیمس سنگر ہے، ہم اس کے گانے میں ایسی میوزک ڈالتے ہیں، کچھ ایسے کوڈ ورڈ ہم اس میں فٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے دیکھتے۔ تو انہوں نے ڈالنا شروع کیا اسٹارٹنگ میں ہیٹ یور موم، ہیٹ یور موم، ہیٹ یور موم، اس طریقے سے بیک ٹریکنگ میں بچ رہا ہے، اپنی ماں سے نفرت کرو، اپنی ماں سے۔ تو جو لڑکے، جو نوجوان وہ گانے سنتے تھے، جو بچیاں وہ گانے، تو ان کے دل میں اپنے آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے ہیٹ پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کامیاب رہا، کل یور ڈیڈ، کل یور ڈیڈ، کل یور ڈیڈ، اس طریقے کے بیک ٹریکنگ الیاذ باللہ۔ پولیٹیشینز نے بھی اس کا یوز کیا، جانتے ہیں آپ، پولیٹیشینز بھی اس کا یوز کرتے ہیں۔ ایسی میوزک کا استعمال نیوز کے پہلے کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی نیوز کو اگر اس کو بھی لائٹلی لو، چلتا ہی رہتا ہے اس طریقے کا کوئی، تو وہ میوزک کے اندر وہ میسج فٹ کر دے، وہ فیڈ کر دیتے ہیں چپکے سے۔ اور جس کو ہاں اچھا، ایک جگہ پڑھنے میں آیا تھا کہ جو مالز ہوتے ہیں نا، شاپنگ مالز بڑے بڑے، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ایک ہلکی سی میوزک بج رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ میوزک میں بھی پتہ ہے میسج فیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار اچھے سے چل پڑے لوگوں کے اندر کہ بابا کچھ خریدنا ہے، اس طریقے کی بیک ٹریکنگ فٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو انسان بغیر پیسے کے گیا بھی چکر مار کے آئیں گے، وہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ پر اٹھا کے لے کر آ جاتا ہے۔ 5 روپے کا کچھ لینے گیا تھا، وہاں پہ وہ کہیں 100 روپے خرچ کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان کے مائنڈ کو، اس کے سب کانشیس برین کو پوری طریقے سے آج باطل طاقتیں، شیطانی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہے۔ آج ینگ جنریشن جو میوزک میں مبتلا ہے، وہ اپنے دیر از نو گاڈ، اس طریقے کی بیک ٹریکنگ، ورشپ دا ڈیول، الیاذ باللہ، ورشپ دا ڈیول، ورشپ دا ڈیول، ایسے آئی ایم شیطان، آئی ایم شیطان، آئی ایم شیطان، یعنی میں شیطان ہوں، الیاذ باللہ۔
اس قسم کے کفریہ فرقے میوزک کے اندر. اچھا یہ میوزک نہ صرف گانوں میں بلکہ موبائل کی رنگ ٹونز کے اندر جو گیمز بچے کھیل رہے ہیں, پب جی گیم کھیل رہے ہیں, لائن کنگ کھیل رہے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, وہ گیمز کے اندر بچہ تو ورچوئل گیم کھیل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو میوزک بج رہی ہے وہ بچے کے مائنڈ کو پوری طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے. سننے والے نوجوان بچے اور بچیوں کے مائنڈ کو پوری طریقے سے کیپچر کر رہی ہے اور وہ اس کو اپنا غلام بنا رہی ہے ایک طریقے سے. اور دجال کی جو فوج بنے گی وہ یوں ہی نہیں بنے گی, اسی طریقے سے انسان سمجھ نہیں رہا ہوگا اور وہ پوری طریقے سے شیطان کا اور باطل طاقتوں کا آلہ کار بن گیا ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ہے ہم نان مسلمس کو تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم کو غلام بنانے کی سازش ہے. ایک اچھا بھلا انسان اس کو یعنی کسی کا اس کو گرویدہ بنانا ہے تو میوزک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں جو ہے ایسے میسیجز ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ اس کا برین اس کی خود کے کنٹرول میں نہیں رہ رہا. تو یہ اس کے سب کانشیس میموری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس کے برین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے میوزک کے ذریعے سے. تو بھئی یہ ایک چیز تو آج سائنس یہ سامنے آ گئی, نہ جانے اس میں اور کیسی کیسی جو ہے حقیقتیں پوشیدہ ہوں گی اور کیسے کیسے راز ہوں گے, وہ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے. اسی لیے ہم کو اسلام کے اندر میوزک کو حرام کر دیا گیا. الحمدللہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے وہ اس شیطانی جال سے اپنے آپ ہی بچ جائے گا. موبائل کا جو فتنہ ہے آج کے دور میں, یہ اس میں جو ود ان دا ٹپس آف دا فنگر حرام اور میوزک اور گانے, اور یہ انشاءاللہ ہم ارادے کریں کہ ہم اس چیز سے بچیں گے تو ایک بہت بڑی مصیبت سے, اور ہم نے اپنے آپ کو بھی اور ہماری جنریشن کو بھی انشاءاللہ بچا لیا. میرا کوشچن باجی یہ ہے, میں مطلب کالج جاتی ہوں الحمدللہ, تو میں پورے جی حجاب میں جاتی ہوں کالج. پھر ماشاءاللہ بہت مبارک. تو اور الحمدللہ مطلب حجاب تو اس لیے پہنتی ہوں کہ مطلب اللہ کا رسول کا حکم ہے, اور بے شک مطلب ہمارا سبحان ایمان بھی اللہ ہے سبحان کہ حجاب ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن باجی جو ہمارے ارد گرد نان مسلم وغیرہ ہیں تو وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب یہ حجاب کیوں پہنتے ہیں اور آپ لوگوں کو مطلب اس طرح کیوں قید ہو کے رہنا پڑتا ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ مطلب میں تو اپنی چوائس سے پہنتی ہوں اور بے شک میں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں. لیکن باجی ہم ان کو حجاب کے بارے میں لاجیکل بینیفٹس کس طریقے سے بتائیں, مطلب سائنٹیفک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاجیکل اس کے آنسر کیا دیں ان بہت لوگوں کو. اچھی بات, مجھے تو اپنی کالج کا وقت تم نے یاد دلا دیا. دیکھیے حجاب جو سوال اٹھاتے ہیں نا, کوشچن اٹھاتے ہیں حجاب کے بارے میں, ان سے صرف ہمیں ایک سوال کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک آئی فون خریدا, ایک اچھا آئی فون خریدا آپ نے, ٹھیک ہے, یا کوئی اینڈرائڈ فون خریدا بہت اچھا جو ہائی کوالٹی کا ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو یوں ہی لے کے گھومیں گے؟ نہیں, ہم کیا کرتے ہیں, وہ آئی فون جیسے ہی لیتے ہیں فوراً, یا جو بھی ہم نیا موبائل فون ہم نے خریدا ہے, کوئی گیجٹ خریدا ہے, ہم اس کو لیتے ہی فوراً اس کو کیا کرتے ہیں, پہلے بیک کور لگائیں گے, ہم اس کو اسکرین گارڈ لگاتے ہیں, ہے نا. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بابا ہم نے اسکرین گارڈ لگا لیا, بیک کور لگا لیا, تو میرا اتنا پیارا کلر کا موبائل میں نے لیا تھا, اتنا خوبصورت لیا تھا, وہ تو ساری اس کی خوبصورتی چھپ گئی. ایسے سوچتے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے اس کا لک سے زیادہ اس کا پروٹیکشن امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے, اس کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے, اس لیے اس کو کور کر دیا جاتا ہے. تو یہاں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بچتی کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو انسان کور کر کے رکھتا ہے, نہ کہ ایکسپوز کر کے رکھتا ہے. اچھا ایک اور کوشچن ان سے کرے کہ آپ کو میں 2 ٹافی دیتی ہوں, ایک ٹافی کو آپ اوپن کر کے مٹی میں ڈال دیں, اور ایک ٹافی کو کور جو تھا اس کا ریپر کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں, کہیں گے آپ یہ دونوں ٹافی میں سے آپ کون سی ٹافی لیں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان سوچے گا کہ یہ ڈھکی چھپی جو ہے, جو کور کی ہوئی ٹافی ہے, ہم تو یہی لیں گے. یہ جو مٹی میں پوری طریقے سے لوٹ پوٹ ہو گئی ہے اور اس میں مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور اس میں چیٹیاں لگی ہے, یہ چیزیں تو ہم نہیں لیں گے, یہ تو انوالو ہو چکی ہے, گندی ہو چکی ہے, اور یہ جو ہے سیف ہے, یہ اچھی ہے, صاف ستھری, ہائیجینک ہے. تو اس کا کور اس کو محفوظ کیے ہوئے ہے, اس لیے ہم اس کو پسند کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ہر عورت کو, ہر مسلمان عورت کو
ڈھانک کر چھپا کر کور رکھ کر کے رکھنے کے لیے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو قید کرنا چاہ رہے یا اس کی خوبصورتی کو چھپانا چاہ رہے یا اس کو دبانا چاہ رہے، نہیں، اس کے پروٹیکشن کے لیے۔ اچھا، آپ کے پاس اگر کوئی آرنامنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی جویلری ہے، آپ کے پاس جویلس ہے، ڈائمنڈس ہیں، تو آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ آپ یوں ہی اس کو ایکسپوز کر کے تو نہیں رکھیں گے کہ بھئی لا کے کھلے میں رکھ دیا اور ویٹ کر رہے کوئی لے کے جائیں گا، اٹھا کے لے کے بھاگے گا، نہیں۔ آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو الماری میں سیف کے اندر، جو سیف ہوگا اس کے اندر آپ اس کو ڈبی میں، مخمل میں اس کو ڈھانک کے چھپا کے اندر سے اندر رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نگاہ میں پریشیس ہے۔ تو ہر مسلمان عورت، بلکہ ہر عورت اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ، ہے نا، خزانوں سے زیادہ، ڈائمنڈ اور موتیوں سے زیادہ، لولو اور مرجان سے زیادہ، اسی لیے عورتوں کو کور کر کے رکھنے کو کہا ہے۔ اور اب یہ کہ بھئی کوئین ایلزابتھ کیوں وہ ایسے آ کر کوئی بھی عام انسان سے ہاتھ تو نہیں ملائیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی عام انسان جا کے اس سے ہاتھ ملانے کی جرات کر سکتا ہے کیا؟ تو بالکل اسی طریقے سے ہر مسلمان عورت اسلام کی نگاہ میں کسی کوئین سے کم نہیں ہے کہ کوئی بھی آنے والا ایرا گیرا باہر کا غیر محرم اس سے آ کے ہاتھ ملا لیں گا، نہیں، وہ بہت قیمتی ہے، اسی لیے اس کو سیف کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیے بابا، ہمارے انڈیا میں تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ایک عورت کا پروٹیکشن کتنا ضروری، کیسے کیسے بھیڑیا آس پاس گھوم رہے ہیں، بچیاں تک محفوظ نہیں ہیں، اور یہ جو کیسز ہو رہے ہیں، جو ادھ ننگے لباس چلتی ہیں عورتیں اور بچیاں، تو یہ دراصل یہ ان ہوسناک نگاہوں کا شکار ہو رہی ہے اور پھر اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پروٹیکٹڈ رہے تو انشاءاللہ یہ چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے پولوشن، وہ لوگ کہتے ہیں بھی آپ اتنے خوبصورت کیوں ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی ہم تو پولوشن سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے آج جو ماسک کی اہمیت ہے، بیچارے آج جو ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں، الحمدللہ ایک مسلمان عورت، سبحان اللہ، ہمارے فاطمہ باجی نے ایک نیوز پیپر کی کٹنگز شیئر کی تھی، اس کے اندر بتایا تھے انہوں نے کہ تامل ناڈو میں ایک جگہ پر یا چنئی میں کہیں پر، مطلب تامل میں، تو وہاں پر کہیں پر پولیس نے سارے ہی لیڈیز کو کمپلشن کیا ہے کہ وہ اسکارف بھی اوڑھے اور ماسک بھی لگائے۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ برقعے پہن کے چل رہی ہے، حالانکہ وہ نان مسلم لیڈیز تھی۔ کیوں یہ کر رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ یہ ہماری حفاظت ہے، یہ کووڈ سے بچا رہے ہیں۔ دراصل ہر جو ہے باہر کے پولوشن سے، ہر بری نگاہ سے، ہر دھوپ سے، ہر باہر کے تھپڑے سے ایک عورت جو صنف نازک ہے، اس کو بچایا گیا ہے، الحمدللہ اس کی حفاظت کی گئی ہے نقاب کے ذریعے سے، حجاب کے ذریعے سے۔ اور یہ ہمارے لیے، یہ ہماری اپنی چوائس ہے، کیونکہ ہم قیمتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔